अदालत ने गलत रोक दिया है कि अगर एक ही चार्जशीट हो तो पैमाने दो होंगे। राम रहीम को जो है 15वीं बार बेल दी गई। तो ये जो दोहरे पैमाने हैं अदालत के, उससे अदालतों पर एतमाद खत्म हो रहा है। क्योंकि पहली बात तो ये है कि ये फैसला आया जरूर है 5 तारीख को, लेकिन ये लिखा तो इसलिए ये कहना कि जोरान मुमदानी का 30 तारीख को वो आउट, यानी जिस दिन उन्होंने ओथ लिया 1 तारीख को, उसी दिन वो लेटर भी पब्लिक डाउन किया है। और जहाँ तक फैसले की बात अभी हो रही थी, तो मैं भी यही कहना चाहूँगी कि ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है जो इन लोगों के साथ हुई है। नाइंसाफ़ी जो है वो समझिए कि हमारे मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है उसकी तरफ से है। तो हमारे मुल्क में तो बड़े बड़े नेता जो बात करते हैं कि कब्रों से निकाल के रेप कर देंगे, जो बात करते हैं कि सिंदूर और मंगलसूत्र और जो पोलराइज करने का काम करते हैं, जो बात करते हैं कि इस तरह की सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो उनके खिलाफ आखिर क्या कदम उठाया जा रहा है, मैं ये जानना चाहती हूँ। आदाब, सलाम टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सैबाली सैफी। एक माँ के लिए अपने बच्चे से दूर रहना सबसे बड़ा आजमाइश का पल होता है, और एक वालिद के लिए अपने बच्चों को अदालत के लिए चक्कर लगाना और इंसाफ का इंतजार करना भी सबसे बड़ा आजमाइश का लम्हा है। 5 साल का तवील इंतजार, उस पर भी ट्रायल नहीं, तारीख पर तारीख और तारीख पर भी मायूसी। जब इस तरह के लम्हों से कोई वालिदैन गुजरते हैं, उनके दिल पर क्या गुजरती है, कैसी होती है वो खामोशी, कैसे होते हैं वो सब्र भरे लम्हे, ये जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं उमर खालिद के वालिदैन। उमर खालिद का नाम आप जान ही रहे होंगे, इन दिनों खूब चर्चाओं में है, और जब तारीख आती है, सुनवाई का दिन आता है, तो एक उम्मीद जग जाती है कि आज शायद उमर खालिद बाहर आएंगे। उसी उम्मीद में उनके वालिदैन भी कोर्ट का रुख करते हैं और इंतजार करते हैं। तो आज उनकी दर्द भरी कहानी को जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उमर खालिद के वालिदैन डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास और सबीहा खानम जी। ये बातचीत शुरू करने से पहले हम वाजे करना चाहते हैं कि उमर खालिद पर जो भी इल्जामात हैं वो अदालत में जेर समात है। हम अदालत के फैसले का इंतजार करेंगे, लेकिन उसके बरअक्स जो वालिदैन की जद्दोजहद है, जो उनका सब्र और खामोशी है, उसकी भी एक कहानी है, वो भी आपको जरूर जाननी चाहिए। मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। सबीहा जी, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि एक वालिदैन के लिए और खास करके एक माँ के लिए जब उसका बच्चा जेल में हो, कितना मुश्किल भरा वो लम्हा होता है। देखिए, अभी तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जहाँ तक आप बात करें, तो एक खाली मुझे ही नहीं, सभी को बहुत उम्मीद थी कि क्योंकि एक लंबा अरसा गुजर भी गया है, तो फैसला जो है वो बेल मिलने का जो एक वो था, उसमें एक ऑप्शन था, तो हमको उम्मीद थी पूरी कि बेल मिलेगी, क्योंकि बेल मिलना कोई ऐसी चीज नहीं है कि केस खत्म हो जाता। बेल पर तो रिहा करना ही चाहिए उन लोगों को इतने अरसे के बाद। तो जाहिर है कि किसी भी वालिदैन के लिए और किसी भी माँ के लिए कोई आसान चीज नहीं है ये, लेकिन फिर भी हम हिम्मत नहीं हारे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। कासिम साहब, आपसे भी जानना चाहेंगे वो हिम्मत, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो अकेले सबीहा जी खुद को संभाल पाएं। आप दोनों इस पूरे लम्हे को कैसे लेकर चलते हैं, और आपके लिए कितना मुश्किल होता है अदालतों के चक्कर काटना और अपने बेटे को जद्दोजहद करते देखना। देखिए, पिछले 5 साल से यही हमारा मामूल बना हुआ है कि चाहे कड़कड़ुमा कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, जब भी कोई डेट होती है, या तो हम अदालत जाते हैं या फिर ऑनलाइन उस सुनवाई को सुनते हैं। और हर पल ये उम्मीद होती है कि अदालत इंसाफ का पैमाना जो है वो उसमें तफरीक नहीं होगी, उसमें दोहरा मेयार नहीं होगा, बल्कि वो सबके साथ इक्वली बर्ताव करेगी। और हमारे मुल्क के दस्तूर ने जो हुकूक दिए हैं लोगों के, उन हुकूक को यानी उनके उन फंडामेंटल राइट्स का पालन होगा। बहरहाल हम महसूस करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से के फैसले से पहले बहुत तवक्कुआत थी, बहुत सारे लोगों को भी थी और हमको भी थी कि इस बार ये फैसला हमारे हक में होगा। 5 साल का तवील अरसा गुजार चुके हैं ये लोग, ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है, और अभी तो चार्जेस ही फ्रेम नहीं हुए पूरी तरह से। तो जाहिर बात है कि ये एक बुनियाद थी जिसके बुनियाद पे फैसला आना चाहिए था, लेकिन बहरहाल मायूसी हुई।
बिल्कुल यकीनी तौर पर। वहीं सबिहा जी की कई तरह की बातें होती हैं, आप भी देख रही होंगी कि आज सोशल मीडिया का दौर है, अलग-अलग तरह से लोग उमर खालिद को देखते हैं। तो एक माँ के तौर पर आपने अपने बच्चे को कैसी तालीम दी थी और क्या आपको लग रहा है कि जो लोग अलग-अलग तरह की बातें कर रहे हैं, उसमें कई शक-व-शुबात हैं? देखिए, जहाँ तक आप नेशनल मीडिया की बात करती हैं, तो ज़ाहिर है कि उसमें तो 2016 से हम देख रहे हैं, जब उमर को की पूरी प्रोफाइलिंग की गई और उमर को जिस तरह से पेश किया गया। आज हिंदुस्तान की आवाम के सामने ऐसा लगता है कि उमर से बड़ा कोई टेररिस्ट या उमर से बड़ा कोई दंगे-फ़साद करने वाला कोई है नहीं। लेकिन वहीं ऐसी भी फैमिलीज़ हैं जो बहुत प्रो बीजेपी और प्रो वो हैं, लेकिन उनकी कुछ हम मेरी बेटियों की दोस्तें हैं, वो कहती हैं अगर हमने करीब से ना देखा होता तो हम कभी उन्हीं बातों पे हम भी यकीन कर रहे होते। तो ये तो है कि वो जिस तरह से पेश करते हैं, लेकिन अगर उसका अल्टरनेट मीडिया आप देखें, सोशल मीडिया के ज़रिए से जिस तरह से उमर की पज़ीराई हुई है, जिस तरह से उमर को वो है, तो वो हमारे लिए एक हीरो की तरह हैं। उमर हो या शर्जील इमाम हो, वो हमारे हीरो हैं। बिल्कुल, यकीनी तौर पर आपने बहुत सब्र का दामन थामा हुआ है। कासिम साहब, क्या उस वक़्त क्या आपको लगता है जब एक उम्मीद होती है कि आज तो यकीनी तौर पर एक राह निकलेगी और उमर खालिद आ पाएँगे बाहर, जब वो सब्र टूटता है तो कैसे आप अपने आप को हिम्मत देते हैं? देखिए, असल में बुनियादी तौर पे हम लोग सब एक्टिविस्ट फैमिली के लोग हैं और हम ये मान के चलते हैं कि जब आप हुकूमत के फैसलों को चुनौती देंगे, हालांकि ये कोई अनडेमोक्रेटिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो हमें मालूम है कि हुकूमतें उसको आसानी से बर्दाश्त नहीं करेंगी। ये सीए की तहरीक का उमर एक फेस थे और पूरे मुल्क में वो बुलाए जा रहे थे, हर जगह वो जा रहे थे, लेकिन उन पर इतना घिनौना इल्ज़ाम लगाया जाएगा कि साहब वो दिल्ली दंगों में शामिल थे या उसकी साजिश में शामिल थे या उसकी कंस्पिरेसी कर रहे थे। तो हमें ये तवक्को नहीं थी कि भाई इल्ज़ाम तो आप बहुत सारे लगा सकते हैं, लेकिन ये कि आप इस हद तक गिर जाएंगे, इस हद तक आप ऐसा घिनौना इल्ज़ाम लगाएंगे उमर खालिद के ऊपर जिसका हम दूर तक भी तस्वुर नहीं कर सकते। तो क्या आपको लगता है कि नाइंसाफी हुई है, उमर खालिद हों या जितने भी और मुल्ज़िमीन थे? हालिया फैसले में आपने देखा कि 5 लोगों को जमानत मिल गई, 2 लोगों को नहीं मिली, तो क्या नाइंसाफी हुई है यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल नाइंसाफी हुई है। बुनियादी तौर पे आप देखिए कई उसूल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने तोड़े हैं। यानी बार-बार सुप्रीम कोर्ट ही में ये कहा गया कि बेल इज ए रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। बेल उसूल है और जेल इस्तिस्ना है। ये बात सुप्रीम कोर्ट में बारहा कही गई है। चीफ जस्टिस ने कही है, साबिक़ चीफ जस्टिस ने कही है और कई लोगों ने कही है। इसके बावजूद भी ये उमर के केस के अंदर, शर्जील उमर के केस के अंदर हमको ये दिखा कि उल्टा हुआ है, जेल इज ए रूल, बेल इज एन एक्सेप्शन। दूसरी बात ये कि खुद सुप्रीम कोर्ट का 3 मेंबर बेंच का फैसला है जिसमें ये बात कही गई है कि अगर इनकार्सरेशन या जेल में लंबे अरसे तक कोई आदमी बंद रहे और सुनवाई ना हो तो ये भी एक बुनियाद बनती है किसी को बेल देने की। वो उसको भी सुप्रीम कोर्ट के इस 3 मेंबर बेंच का हवाला दिया है कोर्ट ने, लेकिन उसके खिलाफ वर्जी की है। फिर दूसरी बात ये कि आप ये बताइए कि शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में एक ही चार्जशीट है, सब मुल्जिम एक ही पैनल पर हैं, यानी जो अक्यूज्ड हैं वो एक ही पैनल पर हैं और उसमें तफरीक की गई नहीं, ये 2 जो है वो आइडियोलॉजिकल आर्किटेक्ट हैं और बाकी लोग उनके फॉलोअर हैं। न तो ये एफआईआर में है न चार्जशीट में ये बात कही गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि साहब हम सबको एक जैसे रुख से नहीं देख सकते हैं, बल्कि ये उमर खालिद और शर्जील इमाम जो है ये आइडियोलॉजिकल आर्किटेक्ट हैं, ये ऊपर के लोग हैं, बाकी सब लोग नीचे के लोग हैं। इसलिए फैसले की बुनियाद यही बनाई गई कि 5 लोगों को हम दे देंगे जमानत, बाकी इन 2 लोगों को जमानत नहीं देंगे। ये बुनियाद मैं समझता हूँ कि ये जो तफरीक पैदा की गई है, ये तफरीक भी सुप्रीम कोर्ट की ने इससे एक अदालत को एक गलत रुख दिया है कि अगर एक ही चार्जशीट हो तो पैमाने 2 होंगे, एक को देखने का एक पैमाना होगा, दूसरों को देखने का दूसरा पैमाना होगा। तीसरी बात यह है कि आप ये बताइए कि अगर आप ये बुनियाद बनाते हैं कि यानी अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं CA/NRC पे या आवाज उठा रहे हैं हुकूमत के खिलाफ या हुकूमत के किसी फैसले की आलोचना कर रहे हैं तो वो जुर्म बन जाएगा। अदरवाइज इसके अलावा तो उमर खालिद के खिलाफ इनके पास कोई चार्जेस नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है कि ये साबित करने के लिए कि उमर खालिद का रिमोटली भी कोई ताल्लुक दिल्ली दंगों से हो। तो आपकी बुनियाद क्या है? आपकी बुनियाद ये कि आपने हुकूमत को चुनौती दी है, हुकूमत के फैसले पे तनकीद की है,
حکومت کے فیصلے کے خلاف آوازیں اٹھائی ہے. اگر یہ بنیاد ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ایسا پریسیڈنٹ قائم کر رہے ہیں کہ اس کے بعد حکومت کبھی بھی کسی بھی آدمی کے خلاف اگر وہ اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے یا اس کے خلاف کوئی پروٹیسٹ کرتا ہے، اس کو یہ اس بنیاد پر کہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ اس بنیاد کے اوپر وہ گرفتار کر سکتی ہے، وہ جیل میں ڈال سکتی ہے، وہ لمبے عرصے تک جیل کے اندر رکھ سکتی ہے. تو اس کے بنیاد پر تو جتنے پولیٹیکل پروٹیسٹ ہیں، جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ سب کٹ گھرے میں آ جائیں گی. اور اس کے برعکس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صاحب جو ریپسٹ ہیں، جو مرڈرر ہیں، جن کو سزا ہو گئی ہے، ان کے سلسلے میں کورٹ بہت لینینٹ ہے، ان کو پیرول پہ پرول دی جا رہی ہے. رام رحیم کو جو ہے 15ویں بار بیل دی گئی. تو یہ جو دوہرے پیمانے ہیں عدالت کے، اس سے عدالتوں پر سے اعتماد ختم ہو. ہاں، تو یہ اس کی بنیادی وجہ آپ کو کیا لگ رہی ہے کہ کیا یہ سیاست سے متاثر ہے، یا کیونکہ سپریم کورٹ تو عظیم عدالت ہے، وہاں سے تو ہر کوئی انصاف کی امید کرتا ہے. دیکھیں، سپریم کورٹ اپیکس کورٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ سپریم کورٹ سے غلطیاں نہیں ہوتی ہے، یہ نہیں ہے. اس لیے کہ سپریم کورٹ کئی ایسے فیصلے ہیں جس پر لوگوں نے آبجیکشن کیا ہے، اور اس فیصلے کے اوپر بھی جو آلوچنا ہو رہی ہے، آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے، ایڈیٹوریل دیکھ لیجیے بڑے لیڈنگ اخبارات کے، کورٹ کے، یعنی جو یوٹیوب چینل کے اوپر جو ڈسکشنز ہو رہے ہیں، بڑے بڑے ماہرین قانون جو بات کہہ رہے ہیں، ان کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی زبردست قسم کی اس کے اندر غلطیاں ہوئی ہیں اس فیصلے. ٹھیک ہے، اس کے برعکس میں میم کے پاس بھی آنا چاہوں گی. سبیہ جی، کیونکہ آپ کے لیے بھی ایک مشکل بھرا لمحہ ہے، آپ گھر کی روزمرہ کی زندگی میں مصروف رہتی ہیں، کیسے روٹین رہتا تھا عمر خالد کا؟ آپ کے ساتھ کس طرح کی بات چیت ہوتی تھی؟ کیسے وہ آپ خوشیوں بھرے لمحے گزارتے تھے؟ وہ آپ کیسے یاد کرتی ہیں؟ وہ بھی ضروری ہے کہ آڈینس ان کو جانے اور سمجھے. ظاہر ہے کہ ایک گھریلو زندگی میں جس طرح ماں باپ کا اور اولاد کا ایک کنیکشن ہوتا ہے، وہ سب عمر کے ساتھ بھی تھا. اور آج بھی میں یہ سوچتی ہوں کہ کبھی ایسا سوچا نہیں تھا کہ اتنے لمبے عرصے کے لیے اپنی اولاد کو جیل میں ہم تصور بھی کر سکیں گے. لیکن بہرحال اگر مشکل وقت آیا ہے تو انشاءاللہ وہ گزرے گا بھی. اور جہاں تک فیصلے کی بات ابھی ہو رہی تھی، تو میں بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ یہ بہت بڑی ناانصافی ہوئی ہے جو ان لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے. اور یہ ناانصافی جو ہے وہ جو سمجھیے کہ ہمارے ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے اس کی طرف سے ہے. جہاں تک ان کی اس سے پہلے جو پوری ہیئرنگ چل رہی تھی، اس میں ان تقاریر کو بھی سنایا گیا، عمر کی تقریر کو بھی سنایا گیا، جس کو بیس بنا کر یہ کیس بنا تھا. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چھنی میں لے کے بھی چھانے تو شاید ان کو کوئی تنکا اس طرح کا نہیں مل سکتا جس پر وہ اعتراض کر سکے یا جو خلاف قانون ہو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کو بیس بنا کر رہے ہیں. آج میں یہ دعوے کے ساتھ کہتی ہوں کہ 10 ایسے ویڈیوز سوشل میڈیا پہ موجود ہیں کہ جنہوں نے دلی دنگے بھڑکانے کا کام کیا ہے. میں جاننا چاہتی ہوں اس حکومت سے، اس عدالتوں سے، کہ ان کے خلاف آخر کیا کیا گیا. وہ منسٹرز بنا دیے گئے، وہ بڑے بڑے عہدوں پر ہیں، جن کی آج بھی سوشل میڈیا پہ موجود ہیں کہ انہوں نے دلی دنگوں کو کس طرح بھڑکایا تھا. اور جہاں تک تقاریر کی بات ہے تو ہمارے ملک میں تو بڑے بڑے نیتا جو بات کرتے ہیں کہ قبروں سے نکال کے ریپ کر دیں گے، جو بات کرتے ہیں کہ سندور اور منگل سوتر اور جو پولرائز کرنے کا کام کرتے ہیں، جو بات کرتے ہیں کہ اس طرح کی ساری چیزیں موجود ہیں، تو ان کے خلاف آخر کیا قدم اٹھایا جا رہا ہے، میں یہ جاننا چاہتی ہوں. سبیہ جی، ایک ماں تو اپنے بچے کے اگلے قدم کی بھی سگبگاہٹ محسوس کر لیتی ہے، اسے احساس ہو جاتا ہے کہ میرا بچہ پریشان تو نہیں ہے، یا وہ کسی مصیبت میں تو پھنسنے والا نہیں ہے، یا کیا وہ کسی کو دکھ بھی پہنچا سکتا ہے. جس طرح کے الزام لگے، جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ UAPA کے تحت عمر خالد نے تمام کام کیے ہیں، تقریروں میں لوگوں کو بھڑکانے کی کوشش کی ہے، ایک ماں ان الزاموں کو کیسے دیکھتی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ عمر کی کوئی بھی تقریر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں بھڑکانے کا کہیں دور دور تک بھی کوئی آپ مطلب اس کو ثابت ہی نہیں کر سکتے. عمر کی تمام تقریریں بالکل قانون کے فریم ورک میں ہیں، کوئی بات اس نے قانون کے خلاف نہیں کہی. حیرانی کی بات ہے، گاندھی کے دیش میں گاندھی کی بات کرنے والے کو اتنی لمبی سزا دی جا رہی ہے، جیل میں رکھا جا رہا ہے. جس تقریر کو انہوں نے بنیاد بنایا وہ تو وہی تقریر ہے جس میں عمر نفرت کے خلاف محبت کی بات کر رہا ہے، ڈنڈے کے خلاف جھنڈا اٹھانے کی بات کر رہا ہے، گولی کے خلاف وہ قانون کی بات کر رہا ہے. اس میں جو ہے اس طرح کی اور اس کی اور بھی تمام تقاریر اگر کوئی اٹھا کے دیکھے، کوئی پیش کرے ثبوت کے طور پہ کہ وہ بھڑکانے کا کام کر رہا ہے.
کہیں بھی نہیں. کہنا, الزام لگانا ایک الگ بات ہے, لیکن ثابت کرنا ایک الگ بات ہے. تو میں نہیں سمجھتی کہ کہیں بھی اس نے کوئی ایسی بات کہی ہے جو قانون کے خلاف بات کہی ہو. بالکل. وہی کاظم صاحب, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس پورے پروسیس میں انصاف, لوکتنتر اور جمہوریت کو آپ کو نئے نظریے سے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے؟ اس سے پہلے میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں, دیکھیے عمر کی ذاتی زندگی کو اگر آپ دیکھیں گے, چاہے وہ جے این یو سے پہلے کی زندگی ہو یا جے این یو کے دوران کی زندگی ہو, وہ تو ایک لفظ جھوٹ, دھوکے میں بھی جھوٹ, کسی کو جھوٹ نہیں بول سکتا ہے, وہ کسی کو تکلیف پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتا ہے. اور آپ نے یہ کہہ رہی تھی کہ آپ پوری تقریروں کا جو سی اے این آر سی کے خلاف جو تقریریں ہوئی ہے, یا آپ جے این یو کے اندر عمر کا اپنا وہ دیکھیے کہ کسی پہ بھی ظلم ہوتا ہے, کسی پہ بھی زیادتی ہوتی ہے تو اس پہ وہ کھڑے جاتا ہے. چاہے روہت ویملا کا معاملہ ہو, چاہے نجیب کا معاملہ ہو, چاہے اس طرح یا دلتوں کا ایشو ہو, چاہے ٹرائبلز کا معاملہ ہو, یا چاہے کسی بھی طبقے پہ کوئی ظلم زیادتی ہوتی ہے, تو عمر خالد کو آپ جنتر منتر پہ دیکھیے, عمر خالد کو آپ جے این یو کے اندر پروٹیسٹ کرتے ہوئے دیکھیں گے. تو یہ ایک پرپسفل لائف گزارنے کی کوشش تھی عمر کی, تو اس میں کہیں بھی ایسا نہیں. جہاں تک آپ یہ بات کر رہی ہیں کہ اس فیصلے نے ہمارے جو قانون کے جو تحفظات تھے, قانون سے جو پروٹیکشن ملے ہوئے تھے, اس کو کس طرح توڑا ہے. میں نے آپ سے یہ کہا نا کہ قانون یہ کہتا ہے کہ کوئی آدمی لمبے عرصے تک جیل میں ہو اور اس کا کیس بھی آگے نہیں بڑھ رہا ہو, تو اس کو بیل دینا, سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں بات کی کہ اس کو بیل ملنی چاہیے. دوسری بات یہ کہ یہ بات کہ یعنی اس پر آپ یہ کہتے ہیں سپریم کورٹ میں کہ یہ لمبے عرصے تک کے سنوائی کا نہ ہونا یہ کوئی آدھار نہیں بن سکتا, جبکہ سپریم کورٹ نے خود آدھار بنایا, اس کو اس فیصلے نے توڑ دیا. پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ جو یو اے پی اے کے قانون کی جو آپ یعنی سیکشن 15 کے اوپر میں جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب صرف یعنی بم بلاسٹ کرنا یا ہتھیار کا اٹھانا یا وائلنس پہ اکسانا, یہی اس میں نہیں آتا, بلکہ اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. وہ اور چیزوں میں کیا چیزوں کو آپ نے شامل کیا؟ تقریروں کو, پروٹیسٹ کو. تو اگر آپ تقریروں اور پروٹیسٹ اس کو بڑھاتے ہیں بہت لمبے دور تک کے, تو پھر کون بچے گا اس ملک میں؟ کوئی بھی نہیں بچے گا. یعنی ہمارے پولیٹیشین بھی اس میں آ جائیں گے, ہماری سول سوسائٹی کے لوگ بھی اس میں آ جائیں گے, اس لیے کہ ہر آدمی حکومت کے فیصلوں کی آلوچنا کرتا ہے. ابھی نریگا کے اوپر جو فیصلہ ہماری پارلیمنٹ میں بل منظور کیا, اس کے اوپر کتنی آلوچنا ہو رہی ہے. تو اب یہ آلوچنا کرنے والے بھی اس بات کو دیکھ کر ڈریں گے کہ اگر ہم سرکار کی آلوچنا کرتے ہیں تو کہیں ہمارے اوپر بھی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو نظیر بنا کر ہم کو اندر نہ ڈال دیا جائے. بالکل, یہ بہت اہم بنیادی چیزیں آپ نے کہی ہیں. وہیں صبیحہ جی, پورے اس انصاف کی لڑائی میں جو آپ جدوجہد دیکھتی ہیں اپنے شوہر کی, اپنے بیٹے کی, کس چیز کی کمی آپ کو سب سے زیادہ محسوس ہوتی ہے؟ کیا ہمدردی کی کمی ہے, انصاف کی کمی ہے, فیصلے کی کمی ہے, یا سنوائی کی کمی ہے؟ دیکھیے, ہمدردی کی تو کوئی کمی نہیں ہے الحمدللہ, فیملی تو خیر ہے ہی, لیکن یہ کہ اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ لوگوں سے سپورٹ ملا ہے, ہمدردی ملی ہے, وہ چاہے سول سوسائٹی کے لوگ ہوں چاہے دوسرے لوگ ہوں. لیکن جو لوگ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, میں یہ کہنا چاہتی ہوں, جو کہتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ مدر آف ڈیموکریسی ہے, جو کہتے ہیں کہ سیکنڈ لارجسٹ ڈیموکریسی انڈیا کی ہے, میں خیال سے ان کو اب یہ ٹائٹل ہٹا دینے چاہیے. کھل کے بولنا چاہیے کہ یہ فاشسٹ حکومت ہے اور یہاں پر جو ہے وہ جمہوریت کا کوئی وہ بچا ہی نہیں ہے. اگر جمہوریت ہے تو سبھی کے لیے برابر قانون, سبھی کے لیے برابر فیصلے, سبھی کے لیے برابری کی بات ہونی چاہیے. جمہوریت تو یہی سکھاتی ہے نا, جمہوریت میں تو یہ ہونا چاہیے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک خاص طبقے کے لیے اور کچھ لوگوں کے لیے جو کہ حکومت کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں, سوال کر رہے ہیں, تو ڈیموکریسی تو اس کا حق دیتی ہے نا. ڈیموکریسی میں تو یہ چیز ہے کہ آپ جو ڈسینٹ کا وہ ہے, تو آپ اسی کو جب ختم کر دیں گے تو پھر کاہے کی ڈیموکریسی بچی. اور اس طرح کے فیصلے جو آ رہے ہیں اب, جس طرح کے کہ آوازوں کو دبانے کے لیے, کچلنے کے لیے, یا تو انہیں جیلوں میں بھر دیا جائے. جن 5 لوگوں کو بیل دی بھی گئی ہے تو کوئی احسان نہیں کیا گیا ہے. ان کو بھی پوچھا جائے کہ 5.5 سال ان کو کیوں لگے اب تک بیل دینے میں. ان کی زندگی کے 5.5 سال بھی چھین لیے نا. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ان کو کیا, ہمیں خوشی ہے کہ ان کو ملی ہے, لیکن ہم یہ بڑا شرمناک فیصلہ ہے کہ 5.5 سال لگ گئے ان کو بیل دینے میں بھی. بالکل.
دیکھیے ان کو بھی جو بیل ملی ہے وہ اتنی کنڈیشنل کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ جیل سے نکل کر ایک دوسری جیل میں داخل ہو گئے. وہ ہاؤس اریسٹ ہو گیا. نہ وہ بول سکتے ہیں، نہ کسی سے بات کر سکتے ہیں، یعنی سوشل میڈیا سے بات کر سکتے ہیں، نہ کوئی بیان دے سکتے ہیں، نہ سفر کر سکتے ہیں، بلکہ ہر ہفتے ان کو پولیس کے سامنے 2 بار حاضر ہونا ہے. تو یہ جو کنڈیشن لگائی گئی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ بہت بڑے ٹیررسٹ تھے جن کو بیل دیا. شاید یہی وجہ ہے کہ عمر نے وہ سوشل میڈیا پر بھی ان کا خیالات کا اظہار کیا تھا کہ اب یہی زندگی ہے. لیکن ایک اور چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گی سعید صاحب کہ عمر کیسے ہیں اس وقت، وہ کن خیالات کا اظہار کرتے ہیں، اور جو ہمت آپ کے اندر ہے وہ قابل تعریف ہے. آپ دونوں کی ستائش کی جانی چاہیے، بہت جذبہ ہے. آپ عمر کو کیسے ہمت دیتے ہیں؟ دیکھیے اصل میں عمر کو اگر آپ دیکھیں گے تو عمر کی میں یہی خاص بات ہے، بلکہ وہ ہم کو آج بھی ان سے ویڈیو کانفرنس ہوئی ہے، بات ہوئی ہے، تو وہ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ گھبرائیے مت، میں بالکل ٹھیک ہوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، 1 سال اور کاٹ لیں گے، دیکھا جائے گا. تو یہ جو ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اس کو ہمت دیں گے، وہ تو الٹا ہم کو ہمت دیتا ہے. تو مطلب یہ کہ عمر کی زندگی کے اندر آپ کوئی ڈر، کوئی خوف، کوئی یعنی پریشانی، کوئی ٹھیک ہے فطری چیزیں انسان کے اندر ہوتی ہیں، کچھ چیزوں میں متاثر ہو جاتا ہے وقتی طور پر آدمی، لیکن وہ صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ میں ڈٹا ہوا ہے. یعنی یہ لڑائی جاری رہے گی، انصاف کی یہاں پر امید ابھی بھی برقرار ہے؟ دیکھیے انصاف کی اور حالات کے بہتر ہونے کی امید تو آپ کو ہمیشہ رکھنی چاہیے. اگر آپ حالات یہ اس سلسلے میں مایوس ہو گئے کہ نہیں اب حالات بہتر نہیں ہو سکتے، تو پھر آپ کی زندگی میں کچھ بچتا نہیں ہے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ یہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جس میں جمہوریت ہے. ٹھیک ہے وقتی طور پہ کچھ ایسے لوگ اقتدار میں آ گئے ہیں جو اس کا اثر کچلنا چاہتے ہیں اس جمہوریت کا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ رات ضرور ہے، اتنی طویل نہیں ہے، انشاءاللہ یہ ختم ہوگی. بالکل ایک نئی صبح ضرور آئے گی. وہیں صبیہ جی، چونکہ اپنے خیالات کا اظہار کیا عمر خالد نے، جو بھی باتیں کہیں لوگوں کو متاثر کیا، اور آپ نے بھی بتایا کہ ان کا کیریکٹر اتنا اچھا ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کے دور میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا بھی آپ کے لیے مصیبت بن سکتا ہے؟ یہ تو نظر ہی آ رہا ہے. مطلب ایک آواز اٹھانا مظلوموں کے لیے ہے نا، دبے کچلے لوگوں کے لیے، غلط قوانین کے خلاف آواز اٹھانا، تو ظاہر ہے کہ یہ اسی کی سزا ہے جو ان کو مل رہی ہے کہ وہ اتنے بڑے پیمانے پر لوگوں کو ان کو اویئر کر سکتے ہیں، ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہ جو کالے قوانین ہیں ان کے خلاف، جو سی اے اور این آر سی کا جو پروٹیسٹ ہوئے، ہم دیکھتے ہیں کہ قریبی تاریخ میں ہمیں اس کی مثال نہیں ملتی کہ جس طرح کے وہ پروٹیسٹ ہوئے پورے ہندوستان میں شاہین باغ بن گئے. تو حکومت کے خلاف آواز اٹھانا، اور یہ انہوں نے میسج بھی دینا چاہا ہے، یہ وہ میسج بھی دے رہے ہیں، جہاں ان لوگوں کو اس کی سزا دے رہے ہیں وہیں ہزاروں نوجوانوں کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ اگر وہ حکومت کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو دیکھ لیں انجام کیا ہوگا. بالکل. وہی رسول صاحب، آپ کے انٹرنیشنل ٹرپ کی بھی بڑی چرچا ہو رہی ہے، زہران ممدانی سے ملاقات کی چرچا ہو رہی ہے. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ جو یہ حالیہ فیصلہ آیا ہے کہیں اس سے تو متاثر نہیں ہے کہ انٹرنیشنلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس مدعے کو، تو دباؤ بن گیا اس لیے ہم بیل اگر دے دیتے تو اس طرح کی چرچائیں ہوتی، اس کو لے کر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فیصلہ آیا ضرور ہے 5 تاریخ کو، لیکن یہ لکھا پہلے جا چکا. ہاں. تو اس لیے یہ کہنا کہ زہران ممدانی کا 30 تاریخ کو وہ یعنی جس دن انہوں نے اوتھ لیا 1 تاریخ کو، اسی دن وہ لیٹر بھی پبلک ڈومین میں آیا ہے، تو اس سے یہ فیصلہ متاثر ہوا، یہ میں نہیں سمجھتا ہوں. دوسری بات ہے کہ زہران ممدانی نے تو فیصلے پر کچھ بھی نہیں کہا، نہ عمر کے کیس پر کچھ کہا. انہوں نے تو ایک پرسنل تعلق کا اظہار کیا، اس پہ وہ تو پرسنل لیٹر ہے، پوری طرح سے پرسنل لیٹر ہے. تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات ہے کہ ہاں جو کانگریس مین نے وہاں کے امریکہ کے کانگریس 6 کانگریس مین اور 2 سینیٹر نے جو خط لکھا ہے انڈین ایمبیسڈر کو، وہ خط میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس میں صرف یہ کہا کہ بھائی آپ انٹرنیشنل قانون کی پاسداری کریں، اور ان کے کیس میں بھی وہی یارڈسٹک اپلائی ہونی چاہیے جو آپ کے دستور میں ہے. تو اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی. تو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیے آج سے 2 سال پہلے، 2-3 سال پہلے نوم چامسکی اور دنیا کے بڑے اکیڈمیشین نے بھی عمر کے سلسلے میں آواز اٹھائی تھی، ایک خط لکھا تھا.
تو آج نہیں وہ انٹرنیشنلائز ہوا، وہ پہلے ہی انٹرنیشنلائز ہوا. ہم جب امریکہ گئے تھے ہر جگہ لوگ ہم سے پوچھتے تھے عمر خالد کیسے ہیں، تو ہر آدمی جانتا تھا. تو یہ آج دیکھیے ہماری دنیا جو ہے نا وہ ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے. تو کوئی بھی گھٹنا کہیں بھی ہوتی ہے اس کی گونج پوری دنیا میں سنائی دیتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اب یہ کوئی نئی انوکھی بات نہیں ہے، آوازیں اٹھتی ہیں دنیا میں، ویسے ہی آوازیں سنتی اٹھی. اور آپ نے بھی بہت کام کیا ہے کئی مسئلوں کو لے کر، آپ بھی ایکٹیویزم میں بھی کافی ایکٹیو رہے ہیں. آج کے حالات کو لے کر آپ کیا کہیں گے کہ کیا اگر پہلے ایسا ہوا ہوتا، عمر خالد نے آواز اٹھائی ہوتی، آج جس طرح سے وہ اپنے خیالات کی وجہ سے جو جدوجہد جھیل رہے ہیں، کتنا فرق آپ محسوس کرتے ہیں آپ کے دور میں اور عمر خالد کے دور میں؟ دیکھیے ہم محسوس یہ کر رہے ہیں کہ اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک انڈکلیئرڈ ایمرجنسی کے دور سے گزر رہے ہیں. اس میں حکومت کے کسی فیصلے کی آلوچنا کرنا، حکومت کے کسی فیصلے کو حکومت کو آنکھ دکھانا، حکومت سے بات کرنا، ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک مونارکی کے دور میں آ گئے ہیں کہ بادشاہ کے وقت کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں آپ، اگر اٹھائیں گے تو یہ آپ کے ساتھ میں ہوگا. یہ صورتحال، یہ وہ دیش نہیں ہے جس کی کلپنا ہمارے فریڈم فائٹرس نے کی تھی. جو ہمارے دیش کے جو 10 کانسٹیٹیوشن کے فریمرز تھے، انہوں نے جو کانسٹیٹیوشن بنایا تھا، انہوں نے ایک ایسے آئیڈیا آف انڈیا کا تصور دیا تھا جس میں ڈگنیٹی ہوگی، جس میں آرٹیکل 21 لاگو ہوگا، یعنی لیبرٹی ملے گی آپ کو بولنے کی آزادی ہوگی، لکھنے کی آزادی ہوگی، کرنے کی آزادی ہوگی، حکومت کے فیصلوں کو چیلنج کرنے کی آزادی ہوگی. یہ سب چیزیں اب دھیرے دھیرے غائب ہوتی جا رہی ہے پس منظر سے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم ہمارے دیش واسی اگر اس چیز کو محسوس نہیں کریں گے، اگر وہ بھی وہی ہندو مسلم کے چکر میں پڑے رہیں گے، تو آپ دیکھیے کہ ہمارے جو بنیادی سوالات ہیں، یعنی سب سے بڑی بنیادی چیز جو ہے وہ ڈگنیٹی ہے، سب سے بڑی بنیادی چیز جو ہے وہ آزادی ہے جو ہم کو حاصل ہوئی ہے. اگر آزادی ختم ہو جائے تو پھر ایسے دیش میں اگر آپ کو اچھا کھانا اچھا پہننا مل جائے لیکن بولنے کی آزادی نہ ہو، تو اس میں آپ گھٹن محسوس کریں گے، اور کیا محسوس کریں گے. بالکل گھٹن ابھی محسوس ہوگی، اور وہیں والدین کے لیے، کیونکہ آپ کا بیٹا ہے عمر خالد زبیہ جی، اور کہا جاتا ہے کہ اگر بچوں کو تھوڑی سی بھی پریشانی ہو جائے تو والدین کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، انہیں سکون نہیں ملتا. کس طرح کی چیزیں آپ کے دماغ میں گھومتی ہیں جب آپ کو رات کو آپ سوتی ہیں؟ تو کن خیالات کا آپ ذکر کرتی ہیں اور کیا سوچتی ہیں کہ اگلی صبح کیسی ہو؟ دیکھیے کوئی بھی ماں کے لیے ظاہر ہے یہ آسان نہیں ہے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ میرے لیے یہ بہت آسان ہے. ہمت اللہ کا کرم ہے کہ ہمت ہے، لیکن پھر بھی اتنا آسان تو نہیں ہے جتنا وہ ہے. اور خیالات تو سب سے زیادہ جو چیز وہ ہوتی ہے وہ یہی ایک رہتا ہے کہ ہم تو پھر بھی سب کے بیچ میں ہیں، ہم کو تسلی دینے والے بھی بہت سے لوگ ہیں، ہماری اپنی مصروفیات بھی ہیں جن میں ہم کہیں نہ کہیں لگ کر اپنا وقت وہ کر لیتے ہیں. اصل جو سفر کرنے والا ہے وہ تو عمر ہے، اصل تو اسی کے لیے تکلیف ہے. جب بھی اگر کوئی ہم سے ہمدردی کی بات کرے تو مجھے یہی فیل ہوتا ہے کہ بھائی وہ اکیلا ہے، اس کے لیے وہ تکلیف دے. ہمارے ساتھ تو بہت سارے لوگ ہیں. بالکل. اور ایک باپ کا درجہ بھی بہت بلند ہوتا ہے، وہ خود نہیں ٹوٹتا ہوا دکھاتا لوگوں کو، لیکن کہیں نہ کہیں ایک ایموشن تو اس کے اندر بھی ہوتا ہے کہ آپ اکیلے میں ایسے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ میں کیسے سب کو باندھ کے رکھوں، کیسے ہمت دوں. وہیں کاظم صاحب، ایک والد کے طور پر، کیونکہ ایک والد سب سے اسٹرانگ پلر ہوتا ہے، لیکن ایموشن تو اس کے اندر بھی ہوتے ہیں، آپ یقینی نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ آزمائش کا لمحہ ہم سب لوگوں کے لیے ایک بہت ہی مشکل مرحلہ ہے. لیکن سب کے باوجود بھی ہم کو فیملی کو بھی سنبھالنا ہے، اپنے رشتہ داروں کو بھی دیکھنا ہے، تو بہرحال ہمیں مضبوط تو رہنا ہی پڑے گا. اور ہمیں مضبوطی اس وقت ملتی ہے جب خود عمر کے اندر ہم وہ ہمت دیکھتے ہیں کہ وہ نہیں ٹوٹا ہے، وہ سرنڈر نہیں ہوا ہے، اس نے ہمت نہیں ہاری ہے. وہ ابھی بھی یہ کہتا ہے باہر آنے کے بعد ہم پھر جو کام کر رہے تھے وہ جاری رکھیں گے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ یہ تو صحیح ہے کہ ہم کو جب یہ سوچتے ہیں کہ ایک نوجوان کے زندگی کے 5 سال آپ نے ضائع کر دیے بغیر کسی قصور کے. ہاں اگر کوئی قصور کیا ہوتا اس نے تب تو شاید اتنا ملال نہیں ہوتا، لیکن جب بغیر کسی قصور کے صرف اس بنیاد پر کہ ایک تحریک کا وہ فیز بنا تھا
ایک CA-NRC کی تحریک کا وہ فیز بنا تھا، اس کے قصور کے اندر بنا کسی قصور کے اس کو جیل کے اندر 5 سال تک آپ نے سڑا دیا، اور پتہ نہیں کب تک اب وہاں رہیں گے وہ، اس لیے کہ ابھی تو 1 سال تک پابندی لگا دی سپریم کورٹ نے. یعنی یہ بھی عجیب و غریب بات ہے کہ بغیر کسی جرم کے ثابت ہوئے سپریم کورٹ 1 سال کی سزا متعین کر رہا ہے خود، کہ بھئی وہ 1 سال تک بیل کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے. یعنی آپ نے ایک طرح سے ایک سزا متعین کر دی، 1 سال تک کہ آپ کو کوئی اس میں بھی کنڈیشنز ہیں کہ گواہ ہوئی پوری ہو جائے گی اور ساری چیزیں تب ہو سکتا ہے. تو مسئلہ یہ کہ بھئی ہم تو دیکھیے، ہم تو آج بھی یہ سمجھنے سے قاصر ہیں، ہم کو یہ سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہے کہ عمر کا قصور کیا ہے. عدالت کے اس پورے فیصلے میں 148 پیج کا فیصلہ ہے، 146 پیج کا فیصلہ ہے، اس پورے فیصلے میں ہم تو یہ تلاش کرتے رہے کہ عمر کی کوئی بات اس میں آئی ہو کہ عمر نے یہ کہا، عمر کے یہ چیز آبجیکشنیبل ہے، عمر کا یہ کام آبجیکشنیبل ہے. کوئی چیز نہیں ہے اس کے اندر. بالکل. اور واٹس ایپ گروپ میں اس کا نام ہے، واٹس ایپ گروپ میں کوئی میسج اس کا بتائیے آبجیکشنیبل، کچھ نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ اس میں سائلنٹ کانسپریٹر ہے، تو وہ کنسپریسی کیا ہے وہ تو بتائیے نا ہم کو، وہ کچھ نہیں ہے. ایک ماں کے لیے، کیونکہ عمر خالد کو لوگ جانتے ہیں اور آپ میں بھی اتنا جذبہ ہے کہ آپ وہ لڑائی لڑ پا رہے ہیں، بہت سارے ایسے والدین ہیں جن کے اپنے بچے جیل میں ہیں اور جو ہمت ہار رہے ہیں، آپ ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گی؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمت نہ ہارے اور نہ ڈرے. ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی یہ وقت جو ہے مشکل، یہ بھی گزرے گا، اور اچھا وقت، اچھے دن کے وعدے تو کیے گئے جس میں یہ والے دکھے ہیں، لیکن اصل اچھے والے دن بھی انشاءاللہ ضرور آئیں گے. اور ہمت بھی نہ ہاریں، اور کسی سے بھی، حکومت سے اور حکومت کے تمام جتنے اہلکاری ہیں، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. بالکل یقینی طور پر. اور ایک آخری سوال کے ساتھ میں یہ ختم کرنا چاہوں گی. آپ دونوں سے یہ سوال ہے کہ جب عمر باہر آئیں گے اور وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوں گے، وہ لمحے کا انتظار کے ساتھ ساتھ آپ اس لمحے کو کیسے خاص بنائیں گی؟ کیا وہ ایک بات ہوگی جو آپ عمر سے کہنا چاہیں گی؟ دیکھیے، عمر تو ابھی بھی ہم امید کر رہے تھے کہ عمر آ جائیں گے، کافی امیدیں تھیں، تو ہم نے بھی بہت ساری چیزیں پلان کی تھیں کہ کس طرح سے اس کا استقبال کریں گے، کیا اس کے لیے پکائیں گے، کیا آنے والوں کے لیے کو سرو کریں گے، یہ ساری سب چیزیں وہ ہے. نہیں، عمر بہت زیادہ وہ تو نہیں ہے کھانے پینے کے شوقین، لیکن پھر بھی یہ ہے کہ وہ اب اتنے دن سے جیل میں ہیں، اور جیل میں آپ کو معلوم ہے کہ سب ویج ملتا ہے، اور کھانا بھی مطلب کس طرح کا ہوتا ہے وہ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. جی. تو بہرحال ان کو کباب بہت پسند ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو ہم نے بہت پلان کیا تھا کہ ہم کیا کیا کریں گے، لیکن ٹھیک ہے، ہے ایک وقت تو وہ بھی گزرے گا انشاءاللہ. اب آگے کی کیا آپ کا لاہ عمل ہوگا؟ کس طرح سے آپ کیا پورے 1 سال کا انتظار کیا جائے گا؟ کیا کوششیں ہوں گی؟ اور آپ کے لیے بھی وہ کیا ایک خاص لمحے کا آپ نے سوچا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک ابھی 1 سال تک کیا کیا جانا چاہیے، اس پر ہم اپنے وکیل سے بات کر رہے ہیں. کہ ایک تو یہ کہ وہ جو پروٹیکٹڈ وٹنسز ہیں، یعنی اس کیس کے اندر ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ 900 وٹنسز ہیں، اس میں سے 45 وٹنسز جو ہیں وہ پروٹیکٹڈ ہیں، ان کا نام بھی نہیں معلوم، گمنام ہے، اور وہی کیس کی بنیاد ہے. عدالت یہ کہتی ہے کہ 1 سال کے اندر ان کی جرا ہو جانی چاہیے. جہاں ابھی تک کے چارجز ہی فریم نہیں ہوئے ہیں، ابھی چارج فریمنگ کے دور سے گزر رہا ہے، تو 1 سال میں ان پروٹیکٹڈ وٹنسز کی گواہی تو ناممکن نظر آتی ہے. نمبر 1 ٹھیک ہے، اس کے بعد میں بھی ٹھیک ہے، 1 سال کے بعد آپ نے کہا کہ آپ جا سکتے ہیں بیل کے لیے، لیکن ٹھیک ہے. ہمارا کہنا صرف یہ ہے کہ عمر خالد کو جب وہ آئیں گے تو ہم بہرحال یہ تو ہمیں ضرورت نہیں ہے ہمت بنانے کی، وہ خود باہمت لڑکا ہے، لیکن ہم اس کو یہ کہیں گے کہ بھئی جو یہ حکومت کی یہ کوشش تھی کہ یہ جو انہوں نے چیلنج کیا ہے حکومت کو، جس طرح یہ ایک کمیونٹی کی لیڈرشپ لے رہے تھے، جس طرح یہ دیکھے جا رہے تھے کہ یہ اس طرح کی تحریک چلا سکتے ہیں، حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں، تو یہ جو سزا دی گئی ہے وہ سزا اس بات کے لیے دی گئی کہ آپ اپنی ہمت ہار جائیں، تھک کے بیٹھ جائیں، گھر تک محدود ہو جائیں. ہم یہ چاہیں گے کہ عمر خالد ان میں سے کوئی چیز یعنی کوئی چیز عمر کے حق میں نہ ہو. عمر جو ہے ویسے ہی رہیں جیسے تھے پہلے، اور ابھی بھی ہمارے ملک میں لوگوں کے ساتھ بہت ظلم ہوتا ہے، دلتوں کے ساتھ میں، آدیواسیوں کے ساتھ میں، ابھی عیسائیوں کے سلسلے میں شروع ہو گیا ہے، پورے ملک میں جگہ جگہ واقعات سامنے آ رہے ہیں.
تو یہ جو تاناشاہی کے دور سے ہم گزر رہے ہیں، جس کے لیے چیلنج کرنے والے کچھ لوگ تو ہونے چاہیے. اگر عمر نے اپنی زندگی کا مشن یہ بنایا ہے کہ وہ ناانصافی کے خلاف آواز اٹھائے گا، ظلم کے خلاف آواز اٹھائے گا، وہ کمزوروں کی آواز بنے گا، بے سہارا لوگوں کی آواز بنے گا، وائس لیس سیکشن کی آواز بنے گا، تو اس کو وہ کام کرنا چاہیے آئندہ بھی. یہی ہماری خواہش ہوگی، یہی ہماری کوشش ہوگی. بالکل، بہت ہمت ہے آپ میں، اور یہ ہمت یوں ہی برقرار رہے. تو آپ نے سنا عمر خالد کے والدین کو جوش و جذبہ پورا ہے، بس انتظار ہے تو عمر خالد کے باہر آنے کا. قانونی داؤ پیچ اور قانونی لڑائی تو جاری رہے گی، لیکن ایک والدین کا جو صبر ہے، جو ہمت ہے، وہ کس طرح کی ہوتی ہے، وہ کہانی کیسی ہوتی ہے، وہ آپ نے آج سنی ہے.